بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان ربک رب العزت المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دی روز بستان سرا ہما دختیان خوشنوا دی روز بستان سرا ہما دختیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. عمریں سب شوق میں ڈالی تھی گردن توک میں کہتی تھی آ کے ذوق میں کشفت تجا بجمالہ. بلبلیں سب سو بسولے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو آپ کھڑے کر کے صلو علیہ وآلہ. اس سے پہلے ایک شاعر بیان کر رہے تھے اور بڑی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھی سبحان اللہ کی. ہمارا جو آج کل ماحول ہے اس میں یہ ہے کہ دو قسم کا جو مقرر ہو رہا ہے اس کے بیان کرنے پر یا اس کے اسٹیج پر آنے پر نعرہ بازی ہوتی ہے یا سبحان اللہ کہا جاتا ہے. ایک وہ جو کسی جماعت کا عہدیدار ہو، اس طرح مولانا محمد طیب تاجی صاحب وہ پاکستان کے امیر ہیں، مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ پورے پاکستان کے ناظمیان ہیں، مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے امیر ہیں، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب پنجاب کے نائب امیر اول ہیں، اور آپ کا یہ خادم قاضی عصمت اللہ صاحب کا بیٹا، قاضی نور محمد صاحب کا پوتا، قاضی عطاء الحسن، یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا نائب امیر دوم پنجاب ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا دوسری بات ہے کہ مقرر سر لائے یا جوش کو آئے تو سبحان اللہ کی جاتی ہے.
कर सुर लाई या जो सुना। मेरे वालिद मोहतरम ने आपकी तवज्जो मेरी तरफ, मैं असल में बीमार हूँ, 2 साल 10 महीने हो चुके हैं। आज के यहाँ आने पर क्योंकि बंदियानी सब तुम्हारे पास जाते हैं तो बुखार चढ़ गया, कहते पैरना गोलियां न हो तो किले बोल चुकी। मैं जी अज ना आंदा ते मेरा पुत्र बैठा है, इन्हें कहना सी अब्बा जी अगले साल बंदियानी सब भी नहीं जी आना, दवाई मैं फड़ना थोड़ी हथ च बहुत गड्डी ते चलो शुरू ये लै गया। वालिद मोहतरम ने मुझे वाकया सुनाया, कलादीनार सिंह के अंदर एक दौर था, 3 दिन का जलसा हुआ करता था। कितने दिन का? 3 दिन का जलसा। अगली बात आपको सुना दूं, और ये तो मेरे दौर में भी हुआ है। जलसे के ऊपर मैंने तो अपनी होश में 2 दिन का देखा है, उससे पहले 3 दिन का होता है। जब जलसा होता था उस वक्त हमारे गांव के लोग, इर्द गिर्द गांव के लोग नए कपड़े सिलवाया करते थे, जिस तरह ईद पर जाने के लिए, और हमारे अब्बा जी हमें भी 2-2 सूट सिलवा कर देते थे, ये 2-2 जूते। आजकल ये है कि एक रात नहीं किसी से निकलती। वहां पर जलसा कैसे होता था? जोर के बाद तकरीर, मगरिब के बाद तकरीर, इशा के बाद तकरीर, फजर के बाद दरस, फिर नाश्ता, 10 बजे फिर तकरीर, जोर के बाद फिर तकरीर। अब वो माहौल नहीं रहा। तो वालिद साहब ने कहा कि मैंने मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब को बुलाया, सबको रहमतुल्लाह अलैह। ऊंची आवाज से कहो, ऊंची आवाज से कहो। मैं जमीयत इशाअतुत तौहीद सुन्नत पंजाब का नायब अमीर हूं, मैंने कह दिया। मैं इस जमात के अंदर पैदा हुआ, इस जमात के अंदर ही रह के मैंने इल्म हासिल किया, इस जमात के अंदर रह के मैं दीन का काम कर रहा हूं जितना मुझसे हो रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक, जब तक मेरी जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं जमीयत इशाअतुत तौहीद सुन्नत का वर्कर बन के होने की कोई जरूरत नहीं, काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि वो उलमा जिन्होंने देवबंद की बुनियाद रखी, वो मौलाना कासिम ननोतवी, ऊंची हमारे अंदर मुहर नहीं है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, और मेरे नाना मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को देवबंद के 7 साला जश्न में स्टेज पर पगड़ी बनवाई गई थी। मेरे शादी है, देवबंदी नहीं है। ये बात याद रखे, जो हमारे उलमा, हमारे अकाबर को भौंकता है, हम उसको, हमारी जुबान में भौंकना नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, दफा हुए जितने मर्जी। लेकिन जो वो उलमा थे, बुजुर्ग उलमा, उनका एहतराम करना ये हम पर लाज़िम है। लाज़िम है कि नहीं? दरखास्ती साहब आए तो उनकी तकरीर किया थी, रात को खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ के उन्होंने कहा जी मैं खानपुर में रहता हूं, काजी सुन्नतुल्लाह सब किले में रहते हैं, हमारी दोस्ती है आपस में, ये भी देवबंदी है, मैं भी देवबंदी हूं। इनका मुझे खत गया कि 17 तारीख को मार्च को मेरे यहाँ जलसा है, तुमने आना है। मैंने खत पढ़ा, सारे कहो सुभान अल्लाह। देवबंदी समझ
یہ درخواستی صاحب تقریر کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہے تھے سارے کو. درخواستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خط پڑھا، سارے کو سبحان اللہ. 16 تاریخ آئی، میں نے کہا 16 کو ٹرین میں بیٹھوں گا تو 17 کو پہنچوں گا نا، سارے کو سبحان اللہ. 17 کو دن کے 11 بجے میں قاضی صاحب کے گھر بیل دے رہا تھا، سارے کو سبحان اللہ. اور کوئی یاد ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب نے دروازہ کھولا، سرخ رنگ کا شربت شیشے کے گلاس میں لے کے آئے، سب کہو سبحان اللہ. میں نے کہا قاضی صاحب جلدی جلدی کرو، سفر کیا، بھوک لگی ہے، روٹی جلدی دو، سب کہو سبحان اللہ. وہ لوگ اس طرح سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ تو بہرحال یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آج کی یہ کانفرنس ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ ختم نبوت کانفرنس. گزشتہ سال بھی میں آیا تھا، میرے عزیز بھائی قاضی نقال محسن صاحب ساتھ تھے. میں بڑی تکلیف میں تھا، میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلا اور میری جگہ پر قاضی نقال محسن صاحب نے بیان کیا. قاضی نقال محسن صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی ٹانگ پر فریکچر ہے، ان کا جھگڑا اس کا پریشر ہوا ہے. دسمبر کے آخر تک ان کو سفر بنا ہے، زیادہ بولنا منع ہے، جمعہ پڑھانا، تقریر کرنا، یہ سب منع ہے. ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سارے بیماروں کے لیے دعا کریں. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اب ہمیں اپنے موضوع کی طرف لمبی بات نہیں کرنی. بدیانی صاحب کو میں نے کہا میں بیمار ہے، میں جلدی فارغ کرو. انہوں نے کیا ہے جلسہ تو ساری رات. یہ سچی سمجھے میرے بدیانی صاحب نے کہا جلسہ تو ساری، بس امیر صاحب نے تقریر کرا لیتے ہو. اب میں نہیں جانتا نہ مولانا طارق عزیز صاحب کو، ٹھیک ہے. اگر سے انہوں نے مجھے 2 دن پورے اپنی گاڑی میں سیر کرائی ہے، بڑی انہوں نے لمبی سیر کرائی ہے، لیکن میں نہیں جانتا مفتی منیر شاکر صاحب کو. میں نے تو اپنی بات پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے. 4 چیزیں ہوئی. اب توجہ کرنا، مسئلہ ہے ختم نبوت. اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے. حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، اور کثیر تعداد میں. ایک گلاس رکھو یا پانی کو لیتے جانا ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں علم میں بہت چھوڑا ہوں جی. میرے ساری جو لائن بیٹھی ہے نا، یہ بزرگ علماء کی ہے. اگر میں غلط بات کروں یا مجھ سے غلط بات نکل جائے، یہی میں مجھے پکڑنے، مجھے بتا دے قاضی صاحب انج نہیں انج، ٹھیک ہے. میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں بے ادب اور گستاخ نہیں ہوں. 4 چیزیں، 4 نبی کی ضرورت کب ہوتی ہے، یہ آپ کو میں نے سمجھانا ہے. مسئلہ واضح ہو جائے گا. نبی کی ضرورت، سارے بولو، نبی کی ضرورت. اب میں قلعے میں جب تقریر کرتا ہوں ترجمے کی، تو میں اسی طرح آگے لوگوں کو بلاتا ہوں کہ بولو میرے ساتھ. پھر ان کو کہتا ہوں گھر جا کے اپنی بیوی کو، بیٹی کو یہ تقریر سنانا.
لیکن تب فائدہ ہے. اور اگر مولوی بازو ایسے ایسے مار کے چلا جائے پتہ ہی کوئی نہ لگے مولوی صاحب نے بیان کی کیتا ہے دلی سبحان اللہ ہی نہ ہوتی رہے ہے پھر کوئی فائدہ نہیں. 4 چیزیں 4. پہلی کہ نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دین مکمل نہ ہو, شریعت مکمل نہ ہو, شریعت کی تکمیل کرنی ضروری ہو, تب نبی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, پہلی شریعت اس کے اندر تحریف ہو گئی ہو. تحریف سمجھتے ہو, تبدیلی. لوگوں نے پیسے کے دانے لینے والے مولویوں نے اس کو بدل دیا ہو تو ضروری ہو جاتا ہے کہ نبی آئے اور نئی شریعت آئے اور وہ ایسی مضبوط ہو کہ اس میں تحریف نہ کی جا سکے. تیسری چیز, پہلی جو شریعت تھی وہ ناقابل عمل ہو. وہ کیا ہو؟ ناقابل عمل کا مطلب یہ ہے کہ مشکل ہو لوگوں کے لیے, اس پر عمل کرنا مشکل ہو. تب نبی کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات, نبی ایک گروہ کی طرف آتے ہوں, ایک امت کی طرف آتے ہوں, ایک جماعت کی طرف آتے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام ایک جماعت کے لیے آئے, حضرت ہود علیہ السلام ایک جماعت کے لیے آئے, حضرت شعیب علیہ السلام ایک جماعت کے لیے آئے. تو ضرورت یہ ہو کہ ایک جماعت نہیں, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک ایسا نبی ہونا چاہیے کہ ساری امت کو وہ شریعت دے کر جائے جس پر ساری امت کیا کرے؟ عمل کرے. میں اپنے ذہن کے مطابق میں نے سوچا, میں نے کہہ دیا. آپ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, اور بہت کچھ ہوگا, یہ بہت بڑا موضوع ہے. تو میرے خیال کے مطابق ان چار وقتوں میں نبی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج کی اس 15ویں صدی میں کیا ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے کہ جس کے لیے نبی کی ضرورت ہو؟ آئیے پہلی چیز, شریعت مکمل نہ ہو, شریعت کو مکمل کرنے کی ضرورت ہو تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے. مکہ کی بستی چوری ہو رہی ہے, زنا ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, بچیوں کو زندہ ترگور دفن کیا جا رہا ہے. 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب پہلی شریعت نامکمل رہی, لوگوں کے عقیدے بدل گئے, لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے. مکے کے اندر بیت اللہ میں 360 بت رکھے گئے تو ضرورت پیش آئی کہ اللہ کا نبی آئے اور آ کے ان کے عقیدوں کو درست کرے, ان کو لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھائے, ان کو کہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اللہ کے سوا
مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا تیری زمین نیاز چکنے کے لیے کوئی نہیں۔ اب نبی کی ضرورت پیش آئی گے نہیں؟ بولو آئی گے نہیں؟ قوم برباد ہو رہی ہے، شرک ہو رہے، بدعات ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی آئے اور وہ نبی آ کر ان لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک، ان لوگوں کے اعمال کو ٹھیک کرے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ کوئی سبحان اللہ نہیں؟ کہ مولوی سر لائے جو سبحان اللہ ہے، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں نا کہ میں کھلو کے تقریر کرنی سی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت توحید و سنت، قلعہ دیدار سن کے بچ، قلعہ دیدار سن کے بچ ساڈا مدرسہ ہے، علماء کرام معذرت دیدار، اوہ مدرسے ایک مولوی صاحب آئے ایک پنڈ دے، انہوں نے کہا قائی صاحب میں شادی پہ جانا ہے، اے جمعہ کوئی طالب علم پنڈ بھیج دیو جیڑا پنڈ جمعہ پڑھا ہے۔ چلو وہ میں خدمت جی 500 روپیہ کر دیا، بلکہ وہ دے کے مجھے 500 روپیہ، میں دیکھا کوئی طالب علم اچھا بیان کر رہا، انہوں میں وہ پیسے لیتے سیکنڈ وہ کول سے میں کہ جا بیان کر رہا، وہ اتنے بیان کرن گیا، جڑے پہلے مولوی صاحب اتنے سدا تو میرے وانگر سادہ سادہ بول رہا ہے، جڑا طالب علم میں بھیجا سی وہ مولانا طارق عزیز صاحب، ٹھیک ہے، وہ پہلے جڑے سن کو سادہ سادہ سڑ کے تھک گئے سن، وہ مولوی صاحب جیسے لے کے اور طالب علم گیا نا، انہیں جناب مولانا طارق عزیز صاحب دوارا بیان کیتا، جناب انہیں سر لائی بڑی سوڑی، یا مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری والی دعوت برکاتہ العالیہ، تو ان لوگوں نے کہا مولوی صاحب ساڑھے در سودا کر رہو، کنے کو تو آٹے سار رہا گئے، اسی پکر جمعہ کے رہا لو سے اس لوگ فارغ کر دیتے ہیں۔ وہ جناب میرے کو آیا، انہیں میرے نال گل کی تھی، میں کہ چنگا تماشا بن گیا ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی دے بیوی دے بچے دی روزی دا سبب بنیا ہے، تے میں کہنا محنت پہ بھیجیا ہے، تے انہاں کہا مولوی تو چھٹی کرا دے تسی سر لانا دا بننا چاہیے۔ سارے کہو سبحان اللہ، اچھی آواز کہو سبحان اللہ۔ پہلی چیز ختم ہو گئی، میرے ٹائم میں 12 منٹ باقی ہے۔ پہلی چیز مکمل میں بات کرنی میں نے، نبی کی ضرورت تب جب دین کامل نہ ہو۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، اب تو آپ کے میری بات سن لو، بندیالی کہتا ہے، بندیالی تو جو اگر بندیالی کہتا ہے تو قاضی بھی کچھ کہتا ہے۔ اگر میرا جملہ آپ کو پسند آئے تو جس طرح بندیالی کے کہنے پر سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، اسی طرح قاضی کے کہنے پر بھی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ میں کہتا یہ ہوں کہ جس وقت کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
خوشی سے چمکنے لگے. آپ توجہ میری طرف کریں. مولانا منیر شاہ قسم آئے ہیں, اللہ ان کے عمر کے اندر, علم کے اندر, عمل کے اندر زیادہ برکت دے. آپ توجہ کریں, جب اللہ کے نبی نے یہ پڑھا صحابہ خوش ہوئے. بھائی دین کامل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا صحابہ خوش ہو گئے. لیکن ایک بندہ تھا, سرگونے والوں, بندیالی صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ بندیالی جیسا خطیب ہو تو اس نے اس بات کو اپنے بیانوں میں چھوڑ دیا ہو. میں صرف یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں, صحابہ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. لیکن ایک بندہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگ گیا. اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا. صحابہ نے کہا, ابو بکر یہ خوشی کا مقام ہے, دین مکمل ہو چکا ہے, یہ کوئی رونے کا مقام تو نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, جو سمجھ اس آیت کی مجھے آئی ہے آپ کو نہیں آئی. انہوں نے کہا, کیا سمجھ ہے تم نے اے ابو بکر, آپ نے کیا سمجھا اس آیت سے جو ہم نہیں سمجھ سکے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, میرے دوستوں اور میرے جانساروں اور میرے پیاروں اور میرے محبوبوں اور میرے نام پیارے پیغمبر کے اوپر جان قربان کرنے والوں, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس لیے تھا کہ دین بیان کر کے آئے, دین بیان کر کے آئے. مجھے ایک بات بتائیے, کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو انسانوں کو لیے دیا تاکہ ان کے اندر شرک, بدعت, ظلم کے اندھیروں کو نکال کے قرآن و سنت کا نور بھر دے. اب جو کام اس نبی کو ملا تھا وہ کام مکمل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیارے پیغمبر کو اللہ نے بلا لینا ہے. نہیں سمجھ آئی کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق کی فراست تھی. میں نے بات کی ہے, ابو بکر صدیق کی فراست کی بات کی ہے. انہوں نے کہا میرے آنکھوں میں تو تب آنسو آئے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ٹائم میں آیا میرا 8 منٹ. دوسری بات, پہلی چیز, دوسری بات میں نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ یاد ہے تو بتاؤ, یاد ہے تو؟ ہاں, شریعت کے اندر تحریف ہو رہی ہو, تغیر ہو, تبدل ہو, تو رات کو اپنی جگہ سے بدل دیا جائے. زبور کے اندر اپنی مطلب کی آیات ڈال کے جو مطلب کی نہیں ان کو نکال دیا گیا ہو. انجیل کے اندر بھی ایسے کر دیا گیا ہو. تو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ اپنا نبی بھیجے جو ان کے اندر ایسی کتاب چھوڑ کر آئے. اور سبحان اللہ کہہ لیجیے, نہیں کہنے میں ٹوٹ جانا تو ہے ہی. اگر وہ پیغمبر ایسی کتاب چھوڑ کے آئے کہ جس کتاب کو آج سے 1400 سال پہلے سے لگ کر قیامت کی صبح تک کسی کافر کو, بے ایمان کو, ٹرمپ کو
ملت شریف کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اس کتاب کے اندر سے ایک نقطے کو بھی تبدیل کر سکے. تو پھر اللہ کے نبی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے اللہ کا قرآن پیش کیا اور اس کے اندر آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اتارا ہے, اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. اب دین مکمل ہے, قرآن کے اندر تعریف نہیں ہو سکتی, تو نبی کی ضرورت سارے بولو کوئی نہیں. جب سیدھا نہ مار دو, میں پانی پی رہا ہوں. نعرہ تکبیر. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, حرمت رسول پر, حرمت رسول پر. مولانا منیر شاہ کا سبھی کہیں گے یہ کئی سب نے کیا شروع کیا, میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. دو باتیں ہو گئی بھائی. تیسری بات کیا ہوئی تھی کہ نبی کی ضرورت کب ہو. میں بول رہا بارہ بجے سب لوگ سے مسئلہ آیا تھا, دلچسپی ہو کب ہو نہیں بتا دو نا, پھر بتاتا ہوں. جب اس شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, اس شریعت پر عمل کرنا احکام مشکل ہو. پانچ نمازہ اللہ دا نبی گیا سی 50, جے 50 ہو گیا تو پھر نمازیں ہی پڑھ دیا سن, پھر ہور دے کچھ نہیں سی کرنا. ایک برادری سی, انہوں نے ایک بابا فوت ہو گیا, ساری برادری اکٹھی ہوئی. بابے جی جنازہ پڑھیا, گھر واپس آئے, روٹی چھٹی کھاتی, مہمان سو گئے. اگلے دن بابے جی بابی فوت ہو گئی. اور مہمان پھر اتھے دو دیہڑی گزری, وہی چاچی فوت ہو گئی. وہ مہمان جان لگے, ایک بندہ بولے آتا یار صبر کرو, ہاں جی ساڈے پنڈ جنا 4 بڑے بندے اور موجود نے, اسی اسرائیل کہنے ہاں انہوں بھی لے جا تاکہ تمہیں دوروں دوروں آنا تو تب ضرورت پیش آئے گی جب مشکل ہو, احکام مشکل ہو. تو پھر دیکھ لیجئے حلال اور حرام کی تمیز تورات اور انجیل کو سامنے رکھو, کوئی چیز وہاں پہ حلال ہوگی, اس شریعت کے اندر حرام ہوگی. انجیل کو سامنے رکھو, کوئی چیز وہاں پر حرام ہوگی, یہاں پر حلال ہوگی. کوئی ادھر ناجائز ہوگی, ادھر جائز ہوگی. اللہ نے کہا بس اب اس کے بعد نہیں, یہ مکمل قانون ہے, یہ مکمل قانون ہے. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کیوں کہ میں نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے فرمایا میں کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. میں کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو قرآن ہے, اس قرآن پر عمل کرنا بولو کیا ہے, آسان ہے. تو نبی کی ضرورت کوئی نہیں. بات مختصر کرتا ہوں. چوتھی بات میں نے یہ کہی تھی کہ نبی ایک امت کی طرف ہو. حضرت ہود علیہ السلام ایک امت کی طرف آئے, حضرت صالح علیہ السلام ایک امت کی طرف آئے, حضرت شعیب علیہ السلام ایک امت کی طرف آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر تو اعلان کر دے اے لوگوں میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف آیا ہوں، ایک فرقے کی طرف نہیں آیا، ایک گروہ کی طرف نہیں آیا، میں کائنات کے سارے لوگوں کے لیے، کائنات کے سارے لوگوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ تو پھر نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ قرآن کی 4 آیات سے میں نے اپنے موضوع کے مطابق جو 4 دعوے کیے تھے ان کو ثابت کر دیا۔ اور آپ کو تو شاید نہیں پتا چلے گا، آپ میں سے بھی شاید کچھ طلباء جنہوں نے شرح تہذیب قطبی پڑھ لی ہو، اور یہ جو علماء ہیں مجھ سے بہت بڑے علماء ہیں، قضایا کو ملا کے نتیجہ نکالا جاتا ہے، قضیے ملا کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ دعویٰ آئے، دعوے کے مطابق دلیل آئے، دونوں کو ملائے اور ملا کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ دعویٰ آیا، دعویٰ آیا کہ تکمیل کی ضرورت نہیں، دعویٰ آیا کہ تعریف ہو رہی ہے، دعویٰ آیا کہ ناقابل عمل مشکل ہے، دعویٰ آیا کہ دوسرے گروہ کے لیے بھی ضرورت ہے، جواب مل گیا، دین مکمل ہے، جواب مل گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جواب مل گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جواب مل گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صرف مولانا عطا اللہ بندیانی صاحب میرے قائد اور یہ نائب امیر اول ہیں، میں 2 ہوں، ان سے چونکہ میں 2 ہوں تو میں 2 منٹ لیتا ہوں، آیات تو بیان کرتی ہیں لیکن بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کے بعد حدیث سے بھی بیان نہ کیا جائے۔ اس لیے صرف ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ پیارے پیغمبر نے فرمایا میری مثال، توجہ ہے توجہ ہے وہ حق کر سکے سارے کو سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک محل بنایا ہو، کوٹھی بنائی ہو، اس میں خوبصورت ٹائلہ، پتھر، نیچے بھی سائڈ پہ بھی، باتھ روموں میں بھی، ایک باتھ روم پر 2-2 لاکھ روپیہ خرچہ، ایک باتھ روم سے 2 لاکھ روپیہ، پیشاب کرنے کے پیسے 2 لاکھ روپیہ خرچہ، ٹھیک ہے، سارا مکان مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ مجھے بتاؤ حضرت بندیانی صاحب، کیا اس بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اینٹ بھی لگا لیتا؟ تھے نا، اس بندے کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اینٹ بھی لگا لیتا، لیکن نہیں لگائی، نہیں لگائی۔ تو یہ اللہ نے نبیوں کا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ بھیجی، بچائی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ جب میں آیا تو وہ اینٹ اس محل میں لگ گئی، محل مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں